बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आज हमारे पास 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज क्या होता रहा। मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी काबीना के लोगों को, वज़रा को क्या हदायत जारी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहबाज शरीफ का मामला ब्रीफ पहले भी किया गया। बहुत सारी काबीना की मीटिंग्स हुई जिसमें कि बहुत तगड़े सबूत मौजूद हैं शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के। और अब उनका बचना नामुमकिन है। इस पर हदायत जारी की गई। ये हदायत क्या थी, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और क्या टास्क दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से। और दूसरी तरफ जो डिटेल्स हैं इस केस की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चालान के अंदर FIA ने जो जमा करवाई, उसका भी अहाता आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब, एक दावा, इल्ज़ामात लगाए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने इसका दावा 2012 में दायर किया। आज 2021 ख़त्म होने को है, इतने सालों बाद हियरिंग हुई है, लेकिन फ़ैसला अभी भी आना बाकी है। अगर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इतने बरस बीत जाएं तो आम आदमी कहाँ पे खड़ा है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर तलाल चौधरी साहब, उन्होंने ज़ुबान का करिश्मा दिखाया, और वो ज़ुबान जो लोगों की भलाई के लिए नहीं है बल्कि किसी की भलाई के लिए है, कुछ मखसूस लोगों की भलाई के लिए है। इस ज़ुबान का और अल्फाज का वो इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो में हमें नज़र आए, बिल्कुल उसी तरह जैसा माजी में नज़र आए। और जो एक सर्द जंग है उनके दरमियान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, हमेशा सर्द जंग नहीं रही बल्कि अब ये लफ्ज़ी जंग में तब्दील हो चुकी है। और तलाल चौधरी साहब का जिस लेवल से ताल्लुक़ है क़यादत का, और जिस टीयर से ये ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से यही चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। राय साहब, क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो हदायत जारी की, शहबाज शरीफ साहब के लिए बचना मुमकिन नहीं रहा, और बहुत लंबी लिस्ट है सबूतों की। ट्रांजैक्शन 17,000, FIA ने सबूत चलान अदालत में पेश कर दिया। क्या फ़ैसला हो पाएगा इस दफ़ा? क्योंकि हम इंतज़ार करके थक चुके हैं, और मुशीरों की, वज़ीरों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और हमेशा ये हमें बताया गया कि जनाब इस बार बहुत ही बड़े सबूत हाथ लगे हैं, और अब ये जो सबूत लगे हैं, चालान, इसका कोई नतीजा पहुँचेगा? किसी नतीजे पर हम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे? जी राय साहब। देखें, FIA ने तो अपना चालान जो है वो सबमिट करवा दिया है अदालत में। और पहले तो अब बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या हुआ और किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शहबाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, और उन इल्ज़ामात के हवाले से बहुत ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैरान हैं कि किस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, FIA जो है वो हुकूमत के ज़ेरे निगरानी काम करता है, शहजाद अकबर उसके मामलात देखते हैं, नैब एक आज़ाद इदारा है, एक आइनी इदारा है, नैब के जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक अलग इन्वेस्टिगेशन है, FIA की इन्वेस्टिगेशन एक अलग इन्वेस्टिगेशन है। और दोनों की जो तहकीकात हैं, दोनों की तहकीकात में ये साबित हुआ कि शहबाज शरीफ की जो फैमिली थी और ख़ुद शहबाज शरीफ, ये 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे। इस हवाले से जो 7 वॉल्यूम का चालान FIA ने अदालत में सबमिट किया है, और 29 अकाउंट्स भी बता दिए हैं, और उन 29 अकाउंट्स की तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात मेंशन कर दी गई हैं कि इन अकाउंट्स से किस तरीके की ट्रांजैक्शंस की गई, किस तरीके से शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने अपने मुलाजमीन को इस 16 अरब रुपए की करप्शन के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, किस तरह से ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें 22 हज़ार रुपये थीं, उनके अकाउंट्स में 60 करोड़ रुपए भी डलवाए गए। तो अब तो हाशमी साहब, जब चालान भी सबमिट हो गया, जब सारे शवाहिद आ गए, जब शहबाज शरीफ से ये पूछा जाए कि आप बताएं कि आपके अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के हमने आपके सामने शवाहिद रखे हैं, इस पर आपका क्या जवाब है, क्या मौक़िफ़ है? तो वो जब ये कहते हैं कि इस मामले पर सलमान शहबाज से पूछें या मेरे वालिद से पूछें, हमज़ा शहबाज कहते हैं कि मैं तो सारे मामलात नहीं देखता था, मेरे वालिद से पूछें या मेरे भाई सलमान शहबाज से पूछें।
تو یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس بن جاتا ہے. یعنی جب آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی شہباز شریف کی فیملی تو پھر تو عدالتوں کو ان معاملات پر جلدی فیصلے کرنے چاہیے. تو پرائم منسٹر عمران خان کا جو کنسرن ہے وہ اسی بات پر ہے کہ جب اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں پھر کس طرح سے اور وہ کون سی موزانہ قوت ہے جو شہباز شریف کو بچائے ہوئے ہے. شہباز شریف کو اب تک اندر ہونا چاہیے تھا لیکن اب تک شہباز شریف تیسری مرتبہ ان کی جو جیل یاترا بہت عرصے سے ڈیو تھی وہ اب تک نہیں ہوئی. اس لیے ایک اجلاس پرائم منسٹر عمران خان نے بلایا, شہزاد اکبر سے بریفنگ لی. شہزاد اکبر نے یہ جو 7 والیومز کا چالان ایف آئی اے نے جمع کرایا ہے عدالت میں اس کے متعلق پوری تفصیل بتائی. اور پھر شہزاد اکبر کے متعلق آپ جو کچھ مرضی کہیں, آپ ان پر الزامات لگائیں. یعنی جس طرح سے عطا اللہ تارڑ نے ان کو اومیکرون قرار دے دیا سیاست کا, ان پر الزامات لگائے اور یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان اصل میں ان سے ناراض ہیں کہ وہ اپنے کیسز ثابت نہیں کر سکے. شہزاد اکبر پر آپ جس قسم کے بھی الزامات لگائیں لیکن جس قسم کے شواہد کی بات کرتے ہیں شہزاد اکبر بڑی تفصیل کے ساتھ اور آپ دیکھیں کہ بڑی وضاحت کے ساتھ, اور وہ پھر چیلنج بھی کرتے ہیں شریف فیملی کو کہ آپ ان سوالات کے جوابات دیں. لیکن ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ شہباز شریف کی فیملی نے, شہباز شریف نے, ان کے ترجمانوں نے شہزاد اکبر کے ان سوالات کے جوابات دیے ہوں. یعنی گن کر وہ سوالات کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ یہ میرے 4 سوالات ہیں, اس سے پہلے انہوں نے 7 سوالات پوچھے تھے لیکن ان میں سے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیتے. اور عدالتوں کے سامنے جا کر تو مظلومیت کا اپنا لبادہ اس طرح سے اوڑھتے ہیں کہ جی میرے دور کے اندر تو میرے بچوں کی جو شوگر ملز تھیں ان کو نقصان ہو گیا. یعنی شہباز شریف یہ موقف اپناتے ہیں لیکن جو تحقیقاتی ادارے ہیں جو ان سے ان کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جب سوالات کرتے ہیں تو اس کا وہ جواب نہیں دیتے. اب تک یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ آخر یہ کیا گدڑ سنگی تھی کہ آپ کے چپراسی کے اکاؤنٹ میں بھی 21 کروڑ روپے آ گئے. آخر وہ اس کے پاس 18-20 ہزار روپے وہ تنخواہ لیتا تھا تو 21 کروڑ روپے کہیں نہ کہیں سے تو آئے, خود بخود تو بینک نے نہیں ڈال دیے, تو اس کا کوئی کسی قسم کا جواب نہیں دیتے. تو اس پورے کانٹیکسٹ میں یہ بریفنگ ہوئی تھی, پرائم منسٹر عمران خان کو دی گئی, انہوں نے خود یہ اجلاس بلایا تھا اور اس میں پرائم منسٹر عمران خان بڑے حیران بھی تھے. شہزاد اکبر سے انہوں نے سوالات بھی پوچھے کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک شہباز شریف کے اوپر اتنے سنگین الزامات کے باوجود اور اتنے ٹھوس شواہد کے باوجود شہباز شریف کا جو کیس ہے وہ آگے نہیں بڑھا. تو شہزاد اکبر نے تو بتایا کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا, ایف آئی اے نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا, اس سے پہلے نیب نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا, اب آگے جانے عدالتی معاملات. تو عدالت تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کنٹرول نہیں کرتے, نہ ہی وزیر اعظم آفس میں کوئی ایسا ٹیلی فون لگا ہوا ہے جس طرح کا ٹیلی فون شہباز شریف استعمال کرتے تھے کہ ہاٹ لائن پہ کسی جج سے رابطہ کریں اور اسے کہیں کہ چلیں جی آج ہی شہباز شریف کو اتنی سزا سنا دیں. تو عدالتوں کے معاملات عدالتوں نے دیکھنے, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک ہسٹری ہے ہماری عدالتوں کی کہ شریف خاندان کے جب مقدمات جاتے ہیں عدالتوں میں تو ایک بہت ہی غیر معمولی حالات میں ان کو ریلیف ملتا ہے. ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, درجنوں مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں. اور آپ ان کا انفلوئنس جو عدالتوں پر ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ ابھی حکمران نہیں ہیں, ان کو پچھلے 4 سال میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ان کا عدالتوں پر اتنا انفلوئنس ہے کہ ان کو عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے. تو جب یہ حکمران تھے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کس طرح سے یہ عدالتوں کو کنٹرول کرتے ہوں گے اور عدالتوں کے اوپر کس طرح سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوں گے. لیکن بہرحال اس مرتبہ حکومت بہت زیادہ پر امید ہے, شہزاد اکبر بھی اور جو پوری حکومت کی قانونی ٹیم ہے, کہ جو ایف آئی اے نے چالان جمع کرایا ہے اور جس طرح کے شواہد پیش کیے ہیں اس مرتبہ شاید شہباز شریف گرفتاری سے نہ بچ سکیں, شاید ان کو کوئی عدالت بھی اتنا آؤٹ آف وے جا کر کوئی ریلیف نہ دے سکے. اور پھر جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں جن کے ساتھ شہباز شریف کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایک چور دروازے سے رابطے کر کے اپنے لیے, میاں نواز شریف کے لیے اور مریم نواز کے لیے کوئی ریلیف وغیرہ لے لیں, تو اگر کوئی معجزانہ قوت آڑے نہ آئی اور اس نے شہباز شریف کو نہ بچایا تو اس مرتبہ یہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں شہباز شریف کی گرفتاری یقینی لگتی ہے. راز صاحب یہ جو کیس ہے نا اس کی ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہے. 17,000 ٹرانزیکشنز,
اور اس سے پہلے بھی پاپڑ والا اور پتہ نہیں کون کون تھا. لیکن یہ جو ڈیٹیلز ہیں میں چاہوں گا کہ آپ نے سننے والوں کے ہم سامنے رکھیں اور پھر اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ فگرز بہت بڑی ہیں جس کی وجہ سے اب یہ حکومت بھی بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ اب کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی, گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. شہباز شریف کا موقف جاننے کے لیے, ان کے خاندان کا موقف جاننے کے لیے قانونی ٹیم جو ہے انہوں نے رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اچھا, اب جو شریف خاندان ہے, جو بے نامی اکاؤنٹس تھے جن کو استعمال کیا گیا پورے خاندان کے, وہاں پہ سر کیا ہو رہا ہے؟ ایف آئی اے کا جو الزام ہے, اچھا ان میں اکاؤنٹس میں کیا ہوا؟ ڈی ای او کے اکاؤنٹ میں 51 کروڑ 20 لاکھ روپے منتقل ہوئے, دستاویزات موجود ہیں. پھر اس کے بعد رمضان شوگر مل کے پرانے ملازم کے اکاؤنٹ میں 23 کروڑ روپے سے زائد رقم منتقل ہوئی. ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آئی ٹی آفیسر کے اکاؤنٹ میں 36 کروڑ 20 لاکھ روپے منتقل ہوئے. آئی ٹی آفیسر جو کمپیوٹر ٹھیک کرتا تھا, سافٹ ویئر ٹھیک کرتا ہے, انسٹال کرتا ہے, اس کے اکاؤنٹ کو بھی استعمال کیا گیا. اسسٹنٹ مینیجر کے اکاؤنٹ میں 52 کروڑ روپے موصول ہوئے, دستاویزات موجود ہیں, ایسا ایف آئی اے نے کہا. پھر اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کے اکاؤنٹ میں 88 کروڑ 30 لاکھ روپے منتقل ہوئے, دستاویزات موجود ہیں. اسٹور کیپر کے اکاؤنٹ میں 43 کروڑ 40 لاکھ منتقل ہوئے. اس کے علاوہ رمضان شوگر مل کے کیشیئر کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 78 کروڑ کی رقم منتقل ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو ملازمین تھے, ان کے اکاؤنٹس کو اس طرح استعمال کیا گیا, یہ الزام عائد کیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے. 2 کلرکوں کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 90 کروڑ روپے استعمال کیے گئے. چپراسی کے اکاؤنٹ میں 3 برس میں 77 کروڑ روپے منتقل ہوئے. یہ بھی دستاویزات رائے صاحب موجود ہیں. اس کے بعد رمضان شوگر مل کے 10 ملازمین کے اکاؤنٹ میں 7 ارب 4 کروڑ 40 لاکھ منتقل ہوئے اور 10 ملازمین کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز موجود ہیں. اس کے بعد چپراسی, کلرک, سٹور کیپر, کیشیئر کے جو اکاؤنٹس ہیں انہیں پیسوں کی ترسیل کے لیے استعمال کیا گیا. ایک اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے اور پھر دوسرے میں منتقل کیا جاتا ہے, یعنی پیسے کو لیفٹ رائٹ سرکولیٹ کروایا گیا تاکہ اسے بلیک کو وائٹ کیا جا سکے یا ٹیکس سے بچا جا سکے. وٹ ایور دا ریزنز آر, ایف آئی اے نے یہ تمام الزامات اپنا چلان عدالت میں پیش کر دیا ہے. اور اب کیا رائے صاحب اتنے ثبوت موجود ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب نیب گئی تھی اور نیب نے اور شہزاد اکبر صاحب بھی کہتے رہے کہ جناب پاپڑ والا, اور پھر پتہ نہیں کون کون لوگ جن کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا. لمبی لسٹ ہے, یہ لسٹ مزید بڑی ہو سکتی ہے. وعدہ معاف گواہ آپ کو مل جائیں گے, لیکن رائے صاحب انصاف کب ملے گا؟ انتظار ہمیں کرنا ہوگا. اس بار چونکہ نون لیگ کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں اور باتیں کہی جا رہی ہیں کہ شاید گرفتاری ہو جائے, اس لیے اب وہ اپنے کارڈ جو ہیں وہ بہت ہی محتاط انداز میں کھیل رہے ہیں. جی رائے صاحب دیکھیں, ایک تو یہ جو فگر اس پلیٹ فارم پہ ہم نے رکھے, اس سے پہلے بھی آج دوبارہ رکھے, شہباز شریف اس بات سے انکار نہیں کرتے, یعنی اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے. شہباز شریف کی فیملی اپنے ملازمین کے اکاؤنٹ سے یہ جو جعلی ٹرانزیکشنز ہوئیں کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی, اس کے اوپر نہ تو عدالت کے سامنے انکار کرتے ہیں, نہ تحقیقاتی اداروں کے سامنے انکار کرتے ہیں. بس یہ کرتے ہیں کہ ان سوالوں کے جوابات نہیں دیتے, یعنی ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں. شہباز شریف سے پوچھا جائے تو وہ سلمان شہباز پر ڈال دیتے ہیں. سلمان شہباز ظاہر ہے یہاں موجود نہیں ہے تو ان کے پاس یہ ایک آسان حل ہے. حمزہ شہباز سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو کاروباری معاملات نہیں دیکھ رہا تھا, سلمان شہباز سے پوچھا جائے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انڈائریکٹلی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ ٹھیک ہیں, ورنہ اگر انہوں نے ان اکاؤنٹس کے اندر یہ ٹرانزیکشنز نہ کروائی ہوتی تو یہ کہتے کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشنز ہم نے نہیں کی. اور اتنا بڑا جھوٹ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ آپ تمام ان کے جو ملازمین ہیں ان کے نام بھی بتائیں, ان کے اکاؤنٹس بھی بتائیں, پھر اس کے بعد جو ایگزیکٹ اماؤنٹ وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی وہ بھی بتائیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام فگر جھوٹے ہیں تو یہ تو بینکس کا ریکارڈ سامنے لے کے آ سکتے ہیں کہ یہ ہے جی بینک کا ریکارڈ ہے, پھر اپنے ان ملازمین کو سامنے لے آئیں اور یہ ملازمین آ کے بتائیں کہ جی یہ ہماری بینک سٹیٹمنٹس ہیں, ہمارے اکاؤنٹس کے اندر تو کبھی اس طرح کے پیسے نہیں آئے, اس طرح کی ٹرانزیکشنز نہیں ہوئیں, اور حکومت اس حوالے سے جھوٹ بول رہی ہے, ایف آئی اے اس حوالے سے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن نہ تو یہ ملازمین کو سامنے لے کے آتے ہیں, نہ خود اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں. بس انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے, ایک قانونی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپشن بچنے کے لیے کہ ہم اس سوال کا جواب ہی نہیں دیں گے, اور یہ کہیں گے کہ اس سوال کا جواب ہم سے پوچھنا نہیں بنتا, اس سوال کا جواب آپ سلمان شہباز سے پوچھیں. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خبریں پلانٹ کروا رہے ہیں,
کہ 2 جرنیلوں کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ کوئی آپشن نمبر 1 ہے، پھر مریم نواز بھی آپشن ہے، پھر میاں نواز شریف بھی آپشن ہے۔ ایک تو پاک آرمی بڑا ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، کوئی 2 جرنیلوں کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی۔ جرنیل جب آپ بات کرتے ہیں فیصلہ ساز حلقوں کی تو پھر ایک ہی جرنیل نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ وہ آرمی چیف جنرل باجوہ ہوں، جنرل راحیل شریف ہوں یا جنرل اشفاق کیانی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر آپ کی جو فوجی قیادت ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہو، وہ دائیں طرف دیکھ رہی ہو اور نیچے جو جرنیل ہیں وہ بائیں طرف دیکھ رہے ہوں۔ تو جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی فوجی قیادت نے کرنا ہوتا ہے، کوئی انڈیویجول لیول پہ کوئی 2 جرنیل 3 جرنیل الگ سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے وہ تو پہلے ہی بہت ہی زیادہ آفینڈڈ ہے جس قسم کی میاں نواز شریف نے پالیسی اپنائی، جس طرح کی مسلم لیگ نون نے پالیسی اپنائی۔ ان کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ان کے اوپر الزامات لگانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ ان کو دباؤ میں لایا جائے اور وہ دباؤ میں آ کر عمران خان کی حکومت پر دباؤ ڈالیں اور اس کو رخصت کر دیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس قسم کے بے بنیاد الزامات ان کے اوپر لگائے گئے اس کا مقصد یہ تھا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالنا اور فوج کو عالمی سطح پر بدنام کروانا۔ تو ایک ایسی صورتحال میں جب مریم نواز اور میاں نواز شریف نے فوج کے خلاف اتنی گھناؤنی قسم کی سازشیں کی ہوں، جب فوج کے خلاف آزاد کشمیر میں نعروں کی بات کی ہو، جب یہ کہا ہو کہ آزاد کشمیر میں بھی آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، جب ریاست مخالف عناصر سے میاں نواز شریف نے لندن میں ملاقاتیں کی ہوں، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ نون لیگ اچانک اتنی فیورٹ ہو جائے جنرل باجوہ کی کہ وہ کہیں کہ نہیں جی عمران خان کی حکومت کو ہم نے رخصت کرنا ہے، یا اگر رخصت نہیں کرنا تو اگلے الیکشن میں میاں نواز شریف کو لانا ہے، ان کے مقدمات ختم کروانے ہیں، ان کی نااہلی ختم کروانی ہے۔ تو یہ اس طرح کے شوشے 2 جرنیل یہ اصل میں فوج کو تقسیم کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ آپ تھیری مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں کہ 2 جرنیلوں کی ڈیل ہو گئی ہے تو اس سے ایک شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، فوج کے اندر تقسیم پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر یہ مسلم لیگ نون کے حلقے جان بوجھ کے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں تاکہ یہ تاثر بنے کہ فوج کے اندر تقسیم ہے، جنرل باجوہ کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں اور جو 2 سینئر جرنیل ہیں وہ کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ فوج کے پاس اس وقت اور بہت سے کام کرنے والے ہیں ہاشمی صاحب۔ ایک تو تحریک طالبان پاکستان کا چیلنج دوبارہ سے فوج کے سامنے آ گیا ہے، دوسرا افغانستان کی صورتحال سب کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ایک سیکیورٹی سچویشن وہاں پر جو پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو کس قسم کے خدشات لاحق ہیں۔ پھر انڈیا کا ایک ہر وقت ہمارے سر پر خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ پھر امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں پاک فوج کا ظاہر ہے کہ ایک ان تعلقات کے حوالے سے اپنا ایک بڑا کلیدی رول ہے۔ تو فوج کے پاس اور اتنے کام ہیں پاک ایران بارڈر کے حوالے سے، پاک افغان بارڈر کے حوالے سے، پاک انڈیا بارڈر کے حوالے سے، کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ڈیل کرتی رہے فوج جو شخص اب سے صرف چند ہفتے پہلے تک اسی فوج کو بدنام کر رہا تھا، اسی فوج پر الزامات لگا رہا تھا، اسی فوج کا مورائل ڈاؤن کر رہا تھا۔ تو یہ جو 2 جرنیل والی تھیری میں نے سنی ہے 1-2 لوگوں سے، کیونکہ ان لوگوں کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آرمی کس طرح سے کام کرتی ہے، نہ ان کو آرمی کے ڈسپلن کا پتہ ہے۔ آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ 5 موسٹ سینئر جنرلز کون ہیں نیکسٹ آرمی چیف کی جو لائن اپ ہے، اس کے متعلق ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ سنی سنائی بات کہیں سے ٹی وی میں کہیں سے کسی کا جملہ سن لیا تو اسی پورے جملے کے اوپر ایک یہ تھیری کھڑی کر دیتے ہیں، ریسرچ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، اور اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اخبار میں کوئی چھپی خبر کو یا ٹی وی میں کسی کے بیان کو لے کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پروگرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو عملی طور پر صحافت کرتے ہیں جو لیکن رائے صاحب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے سینیریو میں بڑی خاموشی کے ساتھ سر آگے بڑھ رہی ہے اور ایک دم سے کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اعتزاز صاحب نے بات کی تھی اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، کم از کم فائدہ نقصان جو ہے، فائدہ بھی انہیں کو ہوگا، نقصان نون لیگ کو ہوگا اگر ایسی باتیں ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی باتیں پھیلا رہی ہے اور اپنی پرفارمنس آہستہ آہستہ پنجاب میں قدم رکھ رہی ہے اور طاقتور حلقوں کو یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہم بھی موجود ہیں راہوں میں۔ پیپلز پارٹی کہیں بھی آگے نہیں بڑھ رہی۔ پیپلز پارٹی کا سفر جو ہے وہ اندرون سندھ تک ہی محدود رہے گا۔ پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے کہ پنجاب میں تھوڑی سی اپنی پریزنس دکھائے، لیکن 1-2 حلقوں کو ٹارگٹ کر کے
اور وہاں پر کچھ ووٹ خرید کر یا کچھ الیکٹیبلز کے اگر وہ 10-12 ہزار ووٹ وہاں سے کہیں سے حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں یا پنجاب میں ان کی کوئی پذیرائی ہے، کیونکہ پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کو بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جو 2008 سے 2013 کا تباہ کن دور گزرا آصف علی زرداری کا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو گرڈ سٹیشنز ہیں ان کے اوپر حملے ہوتے تھے۔ ادھر پاکستان کے اندر انہوں نے بجلی اس قدر یعنی بحران پیدا ہو گیا تھا کہ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور آئے دن یہ خبر آتی تھی کہ کسی گرڈ سٹیشن پر حملہ ہو گیا اور بجلی کے ٹرانسفارمر جلا دیے گئے۔ پھر انہوں نے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک راجہ رینٹل صاحب جو ہیں ان کا نام پڑ گیا راجہ پرویز اشرف کا، اور کس طریقے کا ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا، اس میں کس طرح کی لوٹ کھسوٹ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کی گئی۔ پھر یوسف رضا گیلانی کا دور آیا، اس دور میں کس قسم کے سکینڈل سامنے آئے، اور پاکستان کی اصل میں 2008 سے 2013 تک تو اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ تو وہ دور ادھر جو لوگ ہیں پنجاب میں، یعنی آصف علی زرداری صاحب کا بڑا ہاتھ ہے پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے میں اور پیپلز پارٹی کا پنجاب سے صفایا کرنے میں، تو وہ دور لوگ بھولے نہیں ہیں۔ تو اس لیے پنجاب میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیپلز پارٹی یہاں سے جو ان کے چند الیکٹیبلز ہیں جو کہ اپنے سر پر جیتتے ہیں الیکشن، وہ شاید ان کو کچھ نشستیں جو کہ ڈبل فگر میں بھی کبھی داخل نہیں ہوں گی، اتنی نشستیں وہ پنجاب سے حاصل کر لیں، ورنہ ادروائز ان کا جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ وہ اندرون سندھ سے اتنی نشستیں حاصل کریں کہ سندھ میں دوبارہ حکومت بنا لیں۔ دوسری ترجیح یہ ہے کہ آصف علی زرداری کو مقدمات سے بچائیں اور ان کو جیل نہ جانے دیا جائے۔ تو اس لیے اعتزاز احسن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب چونکہ اب پیپلز پارٹی کا اس طرح سے کوئی حصہ بھی نہیں رہے، اور اعتزاز احسن کا تھوڑا سا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی آؤٹ آف کانٹیکس باتیں بھی کرتے ہیں، عمر کے بھی ایسے حصے میں آپ بہت معروف قانون دان ہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح کی بات بھی کر جاتے ہیں کہ جس کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ تو اگر اعتزاز احسن بھی یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کے کس طرح کے نتائج نکل سکتے ہیں اور کس طرح کا پرسپشن بن سکتا ہے۔ راج صاحب، یہ آخری بات بڑی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں سزا ہوگی نہیں ہوگی، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ گرفتاری ہو سکتی ہے آج کل میں شہباز شریف کی، حمزہ کی، دونوں جیل جائیں گے اور بہت جلد جائیں گے۔ دیکھیں، چالان تو بڑا سٹرانگ جمع کرایا ہے ایف آئی اے نے، اب یہ شہباز شریف پر ڈیپینڈ کرتا ہے، حمزہ شہباز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس مقدمے میں جو شواہد پیش کیے گئے ہیں ان شواہد کے خلاف اپنی جانب سے کیا ایسا ایویڈنس پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ یہ کہیں کہ چالان میں لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور پھر دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالتیں کتنی تیزی سے اس کیس کو آگے بڑھاتی ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے تو اس پر ہی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیوں نہیں عدالتیں تیزی سے اس طرح کے جو مقدمات ہیں ان پر کارروائی کرتی، مطلب اگر انہوں نے بری کرنا ہے تو بری کر دیں، کہیں کہ جی ٹھیک ہے شواہد نہیں ہے اور ایویڈنس نہیں ہے تو ہم بری کرتے ہیں، لیکن بری بھی نہیں ہوتے اور پھر عدالتوں کے اندر لمبی لمبی تاریخیں بھی پڑ جاتی ہیں، لمبی لمبی تاریخوں کی ان کو ضمانت بھی مل جاتی ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب یہ ضمانتیں ملتی ہیں تو اس کے بعد جب دوبارہ سے کوئی کیس فکس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر شہباز شریف کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ آج سیڑھیوں سے گر گئے، آج ان کو کمر میں تکلیف ہو گئی، تو 15 دن کے لیے اب وہ چونکہ سیاسی ایکٹیویٹی جاری نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک ڈیٹ لے لیتے ہیں۔ تو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے عدالتی نظام پر، لیکن حکومت کی جو وائب ہے وہ وائب یہ ہے، جیسے ابھی شہباز گل نے کچھ بیانات بھی دیے، فواد چودھری نے بھی بیانات دیے کہ اگر کوئی معجزہ نہ ہوا تو پھر شہباز شریف کا اس مرتبہ گرفتاری سے بچنا بہت مشکل ہے۔ راج صاحب، نون لیگ سے جڑی ایک اور بھی خبر ہے، طلال چودھری نے ایک بار پھر سنا ہے کہ کافی دیر بولتے رہے، تمام حدیں پار کر دی، اور یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے۔ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں خود سے تو بولنے کی عادت تو بہت زیادہ ہے اور کسی کے قریب ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور جس ٹیئر سے ان کا تعلق ہے نون لیگ کی قیادت کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیان کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے جو اس قسم کے سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں، اس کے ذریعے قیادت کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور یہی ان کا ہتھیار ہے جسے استعمال کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، اور ہر لیڈر اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے
وہ اپنی کوالٹیز کو استعمال کر رہا ہے قیادت کے قریب ہونے کے لیے. تو طلال چودھری کے حوالے سے رائے صاحب جو انہوں نے دوبارہ یہ زبان استعمال کی ہے. دیکھیں طلال چودھری تو مریم نواز کے کیمپ کے ہیں. مریم نواز ان کو بہت پسند کرتی ہیں, بہت سراہتی ہیں. مریم نواز جب مسلم لیگ نون حکومت میں تھی تو طلال چودھری مریم نواز کے میڈیا سیل کے مرکزی کارندے تھے, اور طلال چودھری کے متعلق ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا کہ وہ کس پروگرام میں جا کے بیٹھیں گے اور کس طرح سے اپنا جو ساتھ ایک پارٹیسپینٹ ہوگا اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. اور اس کے بعد پھر جب پروگرام ختم ہوتے تھے پھر مریم نواز ایک ٹی پارٹی ہوسٹ کرتی تھیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور پھر بڑے مزے لے کر بیان کیا جاتا تھا کہ آج دانیال عزیز نے اور طلال چودھری نے کس کے خلاف اور عابد شیر علی نے کس کے خلاف کس طرح کی ابیوزو لینگویج یوز کی پروگرام کے اندر. تو طلال چودھری کو جو شے ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مریم نواز کی ہے. اب مریم نواز ایک خاتون بھی ہیں اور ایک لیڈر ہونے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں اور خود کو ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ بھی بتاتی ہیں کہ میں نیکسٹ پرائم منسٹر کے لیے کینڈیڈیٹ بھی ہوں. لیکن ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کے متعلق جو انتہائی نازیبا اور گھٹیا قسم کی گفتگو کی تھی طلال چودھری نے, اتنے بیہودہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہم اس اپنے پلیٹ فارم پر وہ الفاظ دہرا نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود مریم نواز نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. اس سے پہلے جو ان کا تنظیم سازی والا واقعہ تھا اس پر مریم نواز نے بالکل طلال چودھری کے خلاف پارٹی کے اندر کسی قسم کی کارروائی نہیں ہونے دی. اور میاں نواز شریف کی نائلی کے بعد جو ایک نئی کیبنٹ بنی تھی تو طلال چودھری کو جو وزارت ملی تھی اس وقت وہ بھی مریم نواز کی سفارش پر ملی تھی. اب دوبارہ سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور بڑی لمبی چوڑی ویڈیو, اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس مرتبہ تو طلال چودھری ایک پبلک گیدرنگ کے اندر انتہائی ناشائستہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں اور بہت ہی بیہودہ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ بھی ایسی گفتگو ہے جس کو ہم یہاں پر دہرا نہیں سکتے. اور طلال چودھری کو یہ بار بار جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مسلم لیگ نون کا ایک آدھا رہنما جب اس سے کچھ سوال کر لیا جائے تو وہ یہ کہہ دے کہ یہ نامناسب گفتگو ہے. لیکن اصل میں ان کو پتہ ہے کہ مریم نواز اس سے خوش ہوتی ہیں, میاں نواز شریف خوش ہوتے ہیں, ان کی طرف سے طلال چودھری کو شاباش ملتی ہے. تو وہ شاباش لینے کے چکر میں اور ان سے ایک داد لینے کے چکر میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اصل میں یہ طلال چودھری کا قصور نہیں ہے, یہ اوپر پارٹی لیڈرشپ کا قصور ہے. اگر پارٹی لیڈرشپ ان کو یہ کہے کہ آپ کی اس طرح کی لینگویج ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے, تو شاید پھر طلال چودھری کو احتیاط کریں. لیکن پارٹی لیڈرشپ خود ان کو شے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مخالفین کے خلاف اس طرح کی الفاظ استعمال کریں تاکہ ان کے اوپر آپ کوئی دباؤ ڈال سکیں. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک دو تین مرتبہ تو اس طرح کی لینگویج یوز کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کا پارٹی کا پروفائل, آپ کا ذاتی پروفائل جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ طلال چودھری کے متعلق کہ ان کا اس سے پیچھے سیاسی بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کے بعد نون لیگ کے دور میں بھی ان کا کیا ایک سیاسی سٹیچر تھا, اور اب بھی مسلم لیگ نون کے اندر اگر ان کے یہ بیہودہ قسم کے بیانات نکال دیے جائیں تو پھر ان کی کیا سیاسی حیثیت باقی رہ جاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے رائے صاحب. ہر لیڈر اپنے قد کے حساب سے اس جماعت کے اندر بات کر رہا ہے, اور چاہے وہ لوگ جو لندن میں دائیں اور بائیں کھڑے ہوتے ہیں یا جن کی فیملی ایفیلیشنز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, جو رشتہ داریاں ہیں, ان کی طرف سے آپ کو اور طرح کے بیانات جو ہیں وہ سننے کو ملیں گے. اور یہ لوگ جو سڑک کے باہر کھڑے ہوتے ہیں لندن میں بھی اور پاکستان میں بھی, ظاہر سی بات ہے وہ ویسی ہی بات کرتے ہیں. اور طلال چودھری از ون آف دیم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جس طرح کا ان کا قد ہے پارٹی کے اندر تو ان سے اسی قسم کی بات ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. لیکن رائے صاحب ہمیں انتظار ہے ان ثبوتوں کا کہ امر ہونے کا, کہ عدالتوں کے اندر جب یہ پیش کیے جائیں گے تو وہاں پر کون سا چاند چڑھے گا, اور کیا شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اور باقی اگر یہ ثبوت اتنے ہی مضبوط ہیں انہیں سزائیں دلوانے میں ایف آئی اے جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی. ویورز اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.